अस्सलाम वालेकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूँ ज़ैनब जतोई, मेरे साथ मौजूद है सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं ज़ैनब आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अभी तक नाजरीन, प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे, बानी पीटीआई ने कहा है कि वो माफ़ी मांगने को तैयार है, लेकिन अगर 9 मई से रिलेटेड जो फुटेजेस हैं, जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं, वो उनको दिखाई जाएं तो वो माफ़ी मांग सकते हैं। इस बारे में आज प्रोग्राम में बात करेंगे, बुखारी साहब से तज्जिया लेंगे कि क्या इसके पीछे बैकग्राउंड है। और आपको बताएं कि पीटीआई ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और इलेक्शन कमीशन ने भी नज़रसानी की अपील दायर कर दी है। इस बारे में भी आज प्रोग्राम में बात करेंगे। और याहिया अल सिनवार हमास के नए सरबरा मुंतखब हो गए हैं। अब इसके बाद क्या तब्दीली देखी जाएगी, इस बारे में भी हम प्रोग्राम में आज बात करेंगे। बानी पीटीआई ने कहा कि माफ़ी मांगने को तैयार है, मशरूत माफ़ी का ऐलान किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर 9 मई से रिलेटेड सीसीटीवी फुटेजेस उनको दिखाई जाती हैं तो वो माफ़ी मांगेंगे, और जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं अगर उन्हें बाकी फुटेजेस में नज़र आते हैं तो वो फिर उनको पार्टी से भी निकाल देंगे। बुखारी साहब, सीसीटीवी फुटेज की बात की इमरान खान ने कि 9 मई से रिलेटेड जो सीसीटीवी फुटेज है वो दिखाई जाए, लेकिन बहुत सारी वीडियोस ऑडियोज़ सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, ये अभी हमने प्रोग्राम में भी दिखाई हैं। फिर किन सीसीटीवी फुटेजेस की बात कर रहे हैं? ये तो बेमानी चीज़ें दिखाई हैं ना आपने, इनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने इसको मानना ही नहीं है। सीसीटीवी फुटेज भी आ जाएगी, ये गारंटी कौन देगा कि वो मान जाएंगे कि हाँ ठीक है जनाब, साਡਾ कसूर है जनाब। एक दूसरा वो कहेंगे ये तो वो सीसीटीवी फुटेज आई नहीं, तो क्या कर लेंगे आप? मुझे आप ये बताइए कि उनको ये इख्तियार किसने दिया है कि आप ही मुजरिम भी हों, आप अपनी वकालत भी करें और जज की हैसियत से फैसले भी करेंगे, फिर मैं उन्हें सज़ा दूंगा। ये काम तो स्टेट का है ना, कि अगर कोई एक्ट अगेंस्ट स्टेट हुआ है, रियासत के ख़िलाफ़ जो जुर्म होता है, उसकी सज़ा जो है वो मुतलका पार्टी जिसने ये किया हो उसका सरबराह नहीं देता, अदालतें देती हैं, और अदालती निज़ाम के तहत ही होनी चाहिए। हैविंग सेड दैट, पहली बात तो ये कि बहुत तब्दीली आई है बानी पीटीआई के रवैये में। कल तक तो वो किसी माफ़ी शफ़ी की बात का लफ्ज़ सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे, आपको याद होना चाहिए ना। एक तवील अरसे तक तो वो कहते रहे मुझसे माफ़ी मांगे, मैं काहे की माफ़ी मांगूँ आपसे। तो अब वो इस हद तक आ गए हैं कि अगर सीसीटीवी फुटेजेस में उनके बंदे हुए तो वो मान लेंगे। देखिए, दो बातें हैं। एक बात तो ये कि आप उस सीसीटीवी फुटेज को मांग रहे हैं और ये डिनाई कर रहे हैं कि उस 9 मई के वाक़यात की जो फुटेज हज़ारों कैमरों ने की, जिसकी फुटेज मिनटों नहीं, घंटों नहीं, कई दिन तक दिखाई जाती रही, वो आपके नज़दीक कोई रिलायबल एविडेंस नहीं है। आपके अपने लीडरों के जो कन्फेशनल स्टेटमेंट हैं, अभी आपने दो तो देख लिए ना, मैं आपको और बयान याद दिलाता हूँ। हमारा GHQ पर कब्जा हो गया है, हमने पिशावर रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग को खाकस्तर कर दिया है, हमने मियाँ वाली के एयरपोर्ट के ऊपर पेट्रोल बमों से हमला कर दिया है। ये दावे जो हैं ये नून लीग के लोग कर रहे थे या ये पीपल्स पार्टी के लोग कर रहे थे? ये पीटीआई के लोग कर रहे थे ना, एक बात। दूसरी बात यह है कि जब आप इन कैमरों को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, जिन्होंने सारी फुटेज तैयार की है, जिन्होंने सारी फुटेज लाइव एयर की है, तो फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है। हम कोशिश करते हैं आज कि उसको हम थोड़ा सा सम अप करने की कोशिश करें। देखिए, सबसे बड़ा एतराज़ पीटीआई का ये है कि उन्होंने उस दिन कोर कमांडर के घर को रैंसैक करने से, GHQ पर हमला करने से, एयरपोर्ट में जो एयर बेस है मियाँ वाली की, उसकी दीवार तोड़ के अंदर जाके जहाज़ को आग लगाने से रोका क्यों नहीं? फौज जो है ना, ये एक दिफाई इदारा है जो मुल्क का दिफा करता है। उनके पास ना लाठियाँ होती हैं ना बैटन्स होते हैं, उनके पास सिर्फ गन होती है। यानी मशवरा ये दिया जा रहा है कि आपने उस दिन 200-300 लोग मारे क्यों नहीं? देखे ना, जब वायलेंट मॉब जाएगा GHQ पर या कोर कमांडर के घर पे और आगे से गोलियां चलेंगी तो क्या होगा? जाहिर है ज़्यादा या फिर फौज छोड़ के भाग जाए तो उस फौज का क्या होगा? अच्छा, फैसिलिटेशन किसने की? एक 3 स्टार जनरल ने, जिसने अलाउ किया कि आप अंदर आ जाएं, जिसने वहाँ मौजूद 400 से ज़्यादा सिक्योरिटी के अफराज को रिट्रीट होने का कहा कि आप निकल जाए यहाँ से, मेरे बच्चे हैं, आने दें, मैं देख लूँगा। अच्छा, आप कह सकते हैं कि ये तो बयान बड़ा झूठा है, लेकिन उसी 3 स्टार कोर कमांडर को सज़ा हुई है, फील्ड कोर्ट मार्शल हुआ उसका, उसके रैंक्स गए, उसका कैरियर गया। मतलब ये है कि उसको उस दिन एक्ट ना करने की और उनको एनकरेज करने की सज़ा तो मिल गई। लेकिन ये कहाँ लिखा है और किसने ये कहा है कि वो रैंसैक करने वाले सारे लोग जो हैं फौजी थे? यही तासुर है ना।
کہ تم نے آگ خود لگائی جی، ہاں تو سارا انہوں نے خود کیا، دیوار بھی خود توڑی، جہاز کو بھی ایئر بیس پر انہوں نے جلایا، جی ایچ کیو پر اپنا بھی انہوں نے کیا، عسکری ٹاور بھی انہوں نے جلایا، ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ بھی انہوں نے جلائی. کیا طرفہ تماشا ہے یار، فار گاڈ سیک. آپ اس کی جب تک اونرشپ نہیں لیں گے آپ کا کوئی پریمیسز ہی نہیں ہے. اچھا جہاں جہاں آپ نے اونرشپ لی ہے وہ آپ کو یاد نہیں ہے، کیونکہ یاد آپ صرف وہ رکھتے ہیں جو آپ کو سوٹ کرتا ہے. چلیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ کے احاطے میں جب ان کو پیش کیا گیا، جب ان کو کہا گیا گڈ ٹو سی یو، یاد ہے نا؟ یاد ہے بالکل. اس دن انہوں نے وہاں یہ بیان دیا تھا کہ آپ نے مجھ کو گرفتار کر کے دیکھ لیا، میرے ٹائیگرز نے کیا کیا کل، آپ مجھے دوبارہ پکڑیں گے میرے ٹائیگر اس سے بدترین کریں گے. یہ ان کا بیان ہے یا نہیں ہے؟ ہاں جی. اب آپ مجھے بتائیے کون سا ثبوت مانگ رہے ہیں آپ، اور کاہے کے لیے ثبوت مانگ رہے ہیں آپ؟ پھر کہہ رہا ہوں یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی سویلائز سوسائٹی میں جرم بھی آپ کریں، خود کی وکالت بھی آپ کریں، خود کا فیصلہ بھی آپ کریں جج کر کے، یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج آ جائے گی، اگر ہے تو آئے گی، اور اگر وہ نہ مانے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کون سی فوٹیج آئے گی؟ تو سارے کیمرے، ایک میں آپ کو وثوق سے ایک بات بتا رہا ہوں اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بڑی سینئر پوزیشن پہ ہوں میں ایک جی. بہت بڑے ادارے میں. بالکل. اس دن کی سی سی ٹی وی فوٹیج پر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ دعوے دار تھی کہ اب اقتدار اس حکومت کے ہاتھوں گیا اور ہم آئے کے آئے. یہ یقین ہو گیا تھا انہیں. میں ایکویشن ڈرا کرنا نہیں چاہتا. ان کا خیال یہ تھا کہ جو کچھ آج بنگلہ دیش میں ہوا ہے وہی اس دن یہاں ہونا تھا. اگر پلاننگ یہ تھی، اسیومیبلی ہم اسیوم کرتے ہیں کہ یہ پلاننگ تھی کہ بس ٹھیک ہے تہس نہس کر دیں، تو کیا ہوتا؟ ہیونگ سیڈ دیٹ، اب میں جو دوسری بات کرنے چلا ہوں وہ ذرا تھوڑی اور ٹیڑھی بھی ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے. دیکھیے یہ نہیں ہو سکتا کہ کرمنل کیسز ہوں، فوج میں ان کا ٹرائل ہو رہا ہو، عدالتوں میں ان کے مقدمات ہوں، اور ٹرم آف ریفرنس یا رولز آف دا گیم آپ طے کریں. ٹھیک. یہ کہاں ہوتا ہے؟ کون سے معاشرے میں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج کل ان کو یہ پریویلیج حاصل ہے کہ جب وہ پیشی کے لیے آتے ہیں عدالت میں تو ان کو میڈیا ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے. یہ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ رپورٹ ہو جاتی ہیں، بہت ساری باتیں رپورٹ نہیں بھی ہوتی. ٹھیک. لیکن جو کچھ رپورٹ ہوا ہے وہ ایک بہت کریڈیبل اخبار، انگریزی زبان کا اخبار ہے جس کی کریڈیبلٹی کے بارے میں کوئی دو لفظ نہیں ہو سکتے. انہوں نے کیا رپورٹ کیا ہے اس کا تھوڑا سا کچھ حصہ میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ان سے سوال کیا گیا کہ 9 مئی کے واقعات میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو دیکھا گیا کہ اس پر وزیر اعظم نے کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج نکال لیں اور دیکھ لیں. تو اس نے سوال یہ کیا کہ کیا پٹرول بم جو ہیں وہ زمان پارک میں استعمال کیے گئے تھے؟ ان کا جواب سن لیجیے. انہوں نے کہا کہ جی وہاں تو ہم نے پٹرول بم استعمال کیے تھے. ٹھیک ہے. تو کسی مزید ایویڈنس کی ضرورت رہ جاتی ہے کہ اس دن پٹرول بم اور کسی جگہ استعمال نہیں ہوئے تھے؟ بہت سے لوگوں کے ہاتھوں میں راول پنڈی کے اندر جو اٹیک ہوا جی ایچ کیو پر، ہاں جی. اس میں بھی ان کے ہاتھوں میں پٹرول بم دیکھے گئے تھے. تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ اگر کوئی تنظیمی عہدیدار اس میں شامل تھا میں اس کو پارٹی سے نکال دوں گا. آپ مجھے بتائیے جی ایچ کیو پر آپ پٹرول بم لے کے چلیں تو اس کو پارٹی نکالے گی؟ کیا اس کو سزا ہونی چاہیے؟ یقیناً سزا ہونی چاہیے. آگے چلیے جناب. ان سے کہا گیا کہ جناب معافی مانگنے کی آپ نے بات کی ہے تو یہ معافی انکنڈیشنل. انہوں نے کہا معافی وہ مانگتا ہے جس نے غلطی کی ہو، اور میں نے کوئی غلطی نہیں کی. ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ مشروط معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، اور جو باتیں میں نے آپ سے کی ہیں آپ نے بھی، اور میں دل سے سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک تھیں، حقائق ہیں، فوٹیجز موجود ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر ان سے پوچھا گیا جناب آپ نے انٹل ویری ریسنٹلی شیخ مجیب الرحمان کو تو ہیرو قرار دیا تھا. ہاں جی. تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ میں نے جو کچھ کہا وہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ میں تھا. میں چیلنج کرتا ہوں خان صاحب کو بھی اور ان کے تمام پارٹی کے لیڈرز کو، اگر حمید الرحمان کمیشن میں یہ لکھا ہو کہ شیخ مجیب الرحمان ہیرو ہیں تو جو سزا چور کی وہ میں اس کے لیے تیار ہوں. ٹھیک.
اچھا بخاری صاحب، اب یہ جو مشروط معافی کا جو عمران خان نے اعلان کی ہے، اب اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ کیوں معافی؟ اب پہلے تو وہ معافی پہ نہیں آ رہے تھے، کئی حکومتی نمائندگان نے بھی ان کو کہا کہ آپ معافی مانگ لیں اور آپ سیاست میں آ جائیں، ہم نے دیکھا ایسی کئی خبریں چلتی رہیں. تو بخاری صاحب اب کیا لگتا ہے آپ کو، عمران خان کوئی گراؤنڈ بنا رہے ہیں؟ کیا آگے فیوچر میں معافی مانگنے کا ارادہ ہے ان کا؟ آپ نا بہت ترچھے سوال کرتی ہیں اور مجھے واقعی سوچ کے جواب دینا پڑتا ہے اس کا. دیکھیے، آپ کے اس سوال میں جو اصل نقطہ ہے وہ یہ کہ اگر وہ معافی مانگیں گے تو کیا وہ قبول ہو جائے گی کہ نہیں. ہاں جی، ٹھیک ہے. اصل خدشہ یہ ہے، یہ انہوں نے کیوں کہا ہے، یہ معافی مانگنے پر آئے کیوں ہیں. 3 پریس کانفرنسز کی ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے، ٹھیک، اور ایک ایڈریس کیا تھا کور کمانڈرز کی میٹنگ کو جنرل عاصم منیر صاحب. جی ان تینوں میں یہ کہہ دیا گیا کہ نہ کوئی ڈیل ہوگی، نہ کوئی ڈھیل ہوگی، نہ کوئی معافی ہوگی، نہ ان سے بات چیت ہوگی. یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح. اس کے بعد یہ یقین ان کو آ گیا ہے کہ انلیس آئی بینڈ اے لٹل، یعنی جب تک میں اپنے رویے میں تھوڑی سی نرمی لا کے جھکوں گا نہیں، بات بنے گی نہیں. یہ ہے اس مشروط معافی کی کا جواز. ٹھیک ہے. وہ اس بات سے مایوس ہو گئے ہیں کہ ماضی کی طرح، جو ماضی طرح میں ہوتا رہا ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ سے آپ ڈیل کر لیں اور سیاسی طور پہ آپ کو چھوٹ مل جائے گی. اس دفعہ آپ نے لڑائی جو ہے براہ راست سیاستدانوں سے لڑی ہی نہیں ہے، آپ نے لڑی ہے لڑائی دا پاور دیٹ بی. یہ میں اور آپ پہلے اس پروگرام میں کہہ چکے ہیں ہاں جی، کہ آج نہیں، ہمیشہ سے ہی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اس کا رول ہوتا ہے، وہ ریاست کا ایک اہم انسٹیٹیوشن ہے، آئینی انسٹیٹیوشن ہے، کسٹوڈین ہے ملک میں لا اینڈ آرڈر کا اور اس کی ملک کی سلامتی کا. میری طرف بھی دیکھیں ذرا، جی یہ ڈیوٹی ہے فوج کی. لہٰذا جہاں کہیں ملک کی سلامتی کو خطرہ ہوگا، جہاں کہیں لا اینڈ آرڈر ہاتھ سے نکلے گا، فوج آتی ہے. صرف پاکستان میں نہیں، دنیا کے ہر ملک میں. بالکل ٹھیک ہے. دیر فور یہ کہنا کہ ہو آر دے، یہ غلط ہے. ہمارے کانٹیکس میں تو بالکل ہی غلط ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ انہوں نے آج ایک عجیب و غریب حوالہ اور بھی دیا. ان کا دیکھا وہ جس چہیتے کو چیف آف آرمی اسٹاف بنایا تھا حسینہ واجد نے، اس نے عوام پر گولی چلانے سے انکار کر دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلا واقعہ نہیں ہے. ٹھیک، پی این اے کی موومنٹ چل رہی تھی، یہ میں بات کر رہا ہوں 1976 کی. اسی مال روڈ کے اوپر ایک پی این اے کا جلوس نکلا تھا اور انہوں نے سینے چوڑے کر کر کے فوج سے تقاضا کیا تھا کہ ہمیں گولی مارے. تو بریگیڈیئر سرفراز انچارج تھا اس وقت، اس نے کہا نہیں، ہم اپنے لوگوں پہ گولی نہیں چلائیں گے. تو یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، پہلے بھی ہوتا رہا اس طرح. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، کیونکہ جب انہوں نے یہ کہا تھا تو وہ جی ایچ کیو پر نہیں کھڑے تھے، وہ کور کمانڈر کی وردی کے اندر ڈنڈا کھڑے تھے. انہوں نے جہاز کو آگ نہیں لگائی تھی ایروڈرم میں. تو آپ افینس کی نوعیت کو بھی دیکھیں کہ ماضی میں ہمارے ہاں پولیٹیکل ٹرمائل ضرور ہوتے رہے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ پر، ریاست پر حملہ کبھی نہیں ہوا. ٹھیک. اچھا بخاری صاحب، ایک عام آدمی کا جو خیال ہے کہ ابھی تک 9 مئی سے متعلق یہ جو واقعہ پیش آیا، ابھی تک کچھ فیکٹس اینڈ فائنڈنگز اس طرح سے نہیں ابھی تک دیکھی جا سکیں، جس طرح سے 100 سے زیادہ لوگوں کا ٹرائل بھی ہو رہا ہے، ملٹری ٹرائل بھی ہو رہا ہے، اور ابھی تک اس طرح سے فیکٹس اینڈ فائنڈنگز تک پہنچے نہیں ہم. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایک پراپر کمیشن بن جائے اور اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہو تاکہ تمام تر چیزیں کلیئر ہو جائیں؟ دیکھیے، آپ نے یہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کا موقف بہت درست فرمایا ہے اس وقت، لیکن جو ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے اس کے فیصلے نہ ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن پینڈنگ ہے کہ کیا سویلینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہونا چاہیے کہ نہیں. اگر سپریم کورٹ فیصلہ نہیں کر رہی تو ان ٹرائل کرنے والوں کا قصور کیا ہے؟ آپ بات سمجھے؟ تو ہمیں نا پوری کہانی بیان کر دینی چاہیے، ہمیں اس میں سے سلیکٹ کر کے جملے نہیں بیان کرنے چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس پر تو تیار ہو جائیں، میرے خیال سے اب کافی حد تک وہ تیار ہیں کہ اچھا بھائی جو تھے ان کو آپ سزا دیں ضرور، لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا جملہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو بھی تھے ہمارے نہیں ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. یہ اتنا بڑا ڈینائل جو ہے نا وہ انویسٹیگیشن میں، قانون میں اور انصاف کے نزدیک نہیں ہوتا. تو یہ جو سیلف ایزمپشن ہے کہ میں ٹرم آف ریفرنس طے کروں گا، میں بتاؤں گا کہ ان کو سزا دینی ہے کہ نہیں دینی ہے، میں طے کروں گا کہ ان کا جرم ہے یا نہیں ہے، یہ بھی کہیں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ 9 مئی سے متعلق بانی پی ٹی آئی کا آگے کیا موقف سامنے آتا ہے.
پی ٹی آئی نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل جو ہے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے اور الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کالعدم قرار دیا جائے یہ استدعا کی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ الیکشن کمیشن نے بھی مخصوص نشستوں کے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل دائر کر دی ہے۔ بخاری صاحب، اب یہ جو معاملہ ہے مزید پیچیدگیوں کی طرف جا رہا ہے، کیا اب ہوگا آگے؟ دیکھیے بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ دونوں ہی پارٹیاں، الیکشن کمیشن بھی اور پی ٹی آئی بھی، یہ واپس سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں اس فیصلے کے حوالے سے ہی دونوں ہیں جو قانون سازی کی ہے پارلیمنٹ نے، اس کا تعلق بھی اسی فیصلے کے ساتھ ہے، کیونکہ اس فیصلے کے تحت تمام سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو دے دی گئی تھی، اور جو ججز جنہوں نے اختلاف کیا تھا ان کا بھی خیال یہ تھا کہ آئین اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اور جو حکومت وقت ہے اس کا بھی خیال یہی تھا، اور الیکشن کمیشن کا بھی خیال یہی تھا کہ یہ فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ کا یہ از سبجیکٹ ٹو ڈیبیٹ۔ کل ہم نے یہ کہا تھا کہ الیکشن کمیشن چونکہ اکیلا پڑ گیا تھا، اس لیے حکومت نے یہ لیجسلیشن کر کے اس کے ہاتھ مضبوط کر دیے ہیں۔ اب اس قانون کے تحت جو پاس ہوا ہے کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ سیٹیں پی ٹی آئی کو دے دی جائیں، ٹھیک ہے، لیکن سپریم کورٹ فیصلہ کر چکی ہوئی ہے، میجورٹی کے ساتھ فیصلہ ہوا ہے، 8 ججز نے اکثریتی فیصلہ دیا ہے۔ کیا سپریم کورٹ اپنے اس فیصلے کا پیرا دے گی یا نہیں، یہ اب دیکھنے والا سوال ہے۔ کیا حکومت کی اپیل جو ہے اس کی سنوائی ہوگی کہ نہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ جو پی ٹی آئی ہے، جو اس ٹرائی اینگل میں سینٹر آف گریوٹی جو ہے وہ از ان فیور آف پی ٹی آئی، اس میں حکومت ہے، اس میں الیکشن کمیشن ہے، اور اس میں سپریم کورٹ ہے۔ بحث اس وقت یہ چل رہی ہے کہ سپریم کورٹ کا کام لا میکنگ نہیں ہے۔ ٹھیک، ایک جج نے، وہ پتہ نہیں عقل سے آ رہی تھے یا کیا تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم قانون بنائیں گے۔ قانون بنانا ان کا کام نہیں ہے، قانون کی انٹرپریٹیشن کرنا ان کا کام ہے۔ قانون سازی جو ہے وہ پارلیمنٹ کا ایکسکلوسیو رائٹ ہے، پارلیمنٹ کا کام، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یعنی پارلیمنٹ نے ایکٹ کر دیا ہے اپنا امینڈمنٹ کر کے اور فارغ ہو گئی ہے، الیکشن کمیشن نے اس کو بنیاد بنا کے ایک پٹیشن ٹھوک دی ہے۔ جو پی ٹی آئی ہے وہ اس فیصلے کے حوالے سے کورٹ میں نہیں گئی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ لیجسلیشن غلط ہے، غلط ہے، یہ لیجسلیشن ہونی نہیں چاہیے تھی، ہوئی ہے تو اللیگل ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ تو سپریم کورٹ اب دو طرف سے پھنس گئی ہے، وہاں یہ فیصلہ مجھے نہیں لگتا کہ جلدی ہو جائے گا، ان دونوں درخواستوں کے اوپر ایک طویل سماعتوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہوگا۔ اچھا، آپشن ہے سپریم کے اوپر کہ وہ پہلی ہی پیشی میں اٹھا کے پھینک دے، وہ کہہ سکتی ہے کہ یہ قانون سازی جو ہوئی ہے یہ الٹرا وائرس ہے، الٹرا کانسٹیٹیوشنل ہے، چھٹی، گورنمنٹ صاحب بھی گئی اور گورنمنٹ صاحب کی امینڈمنٹ بھی گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن اگر وہ سننے بیٹھ جاتے ہیں اس کو، اور پھر وہی پرانی بحث چڑھتی ہے کہ کیا سپریم کورٹ سپریم ہے یا پارلیمنٹ سپریم ہے، تو اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، کیونکہ حقیقت میں تو پارلیمنٹ چونکہ از مدر آف آل انسٹیٹیوشنز، یہ سارے انسٹیٹیوشنز پارلیمنٹ کے آف شوٹس ہیں۔ بالکل، پارلیمنٹ نے آئین بنایا، آئین کے تحت آئینی ادارے بنے، تو آپ اس کا رائٹ تو کسی طریقے سے انڈرمائن نہیں کر سکتے ہیں اصولی طور پہ۔ بالکل، لیکن چونکہ ہم نے کل بھی بات کی، پرسوں بھی بات کی، جو جوڈیشل ایکٹیوزم ہے اس کی بھی اتنی ڈائمینشنز ہیں کہ جس کا کوئی شمار نہیں ہے، اور جس شد و مد کے ساتھ یہ پچھلے کوئی 5-6 سال میں استعمال ہوا ہے اس کی بھی کہیں کوئی نظیر نہیں ملتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس ایکٹ کی فیٹ کیا ہوگی۔ اگر تو یہ ایکٹ سپریم کورٹ انڈورس کر دیتی ہے تو پی ٹی آئی تو گئی، پوچھے کیوں؟ اس کے 41 ایم این ایز اس 100 میں سے بھی گئے جو ان کے آلریڈی ہیں، کیونکہ وہ کہیں ہوں گے ہی نہیں۔ دیکھیں نا، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ آپ کے کپ میں چائے ہے، آپ مجھے حلف دیں کہ چائے ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد میں کہتا ہوں نہیں اس میں تو کافی ہے، حلف دیں، پھر آپ کہیں کافی ہے، میں کہوں گا نہیں اس میں تو سوڈا واٹر ہے۔ وہ 3 حلف ایم این ایز اگر دیں گے پارٹی افیلیشن کے تو کس کو مانے؟ وہ اصل میں پی ٹی آئی کے تھے یا سنی اتحاد کے تھے؟ سنی اتحاد کے بعد پھر کنورٹ ہو کے پی پی آئی۔ دیکھیں قانون کیا کہتا ہے، ضیاء الحق صاحب نے ایک شک داخل کی تھی قانون میں جس کو ہم کہتے تھے ڈیفیکشن لا۔ اگر کوئی ایم این اے پارٹی چینج کرتا تھا تو وہ ڈی سیٹ ہو جاتا، اس کی ختم ہو جاتی تھی۔ یہ موجود ابھی بھی ہے، اور اس نے یہ جو امینڈمنٹ آئی ہے اس نے اس کو مزید انڈورس کیا ہے کہ اینی باڈی who changes his affiliation with the original party will lose the seat.
اب اگر یہ قانون اڑتا نہیں ہے, اگر تو سپریم کورٹ اس کو اٹھا کے پھینک دیتی ہے, تو پھر تو پی ٹی آئی کا ہر کلیم, ہر دعویٰ سچا ثابت ہو جائے گا. بخاری صاحب, سپریم کورٹ نے تو ایک فیصلہ دیا, اب الیکشن کمیشن نے عمل درآمد نہیں کروایا, 41 سیٹوں پر تو نہیں کروایا ابھی, تو ابھی یہ کتنا انکانسٹیٹیوشنل بھی ہے کہیں نہ کہیں, تو سپریم کورٹ تو آبجیکشن لگا سکتی ہے. سپریم کورٹ نے اپنی پٹیشن میں کیا کہا ہے, اس نے کہا جی جو آپ کا ڈویبل فیصلہ تھا وہ ہم نے امپلیمنٹ کر دیا ہے, 31 بندوں کا نوٹیفیکیشن ہم نے کر دیا ہے, یہ جو 41 بندے ہیں ان کی افیلیشن طے نہیں ہو رہی, آپ طے کر دیں, آپ بتا دیں سنی اتحاد کے ہیں, پی ٹی آئی کے ہیں, یا پھر سے پی ٹی آئی کے ہیں. تو اس لیے انہوں نے جو یعنی پٹیشن داخل کی ہے, درخواست داخل کی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پہلے تو ان کا یہ ڈٹرمن کر دیں, لیکن اب اس کی بھی ضرورت نہیں رہی, کیونکہ نئی لیجسلیشن جو ہو گئی ہے اس کے تحت یہ لوگ ریکنسیڈر نہیں ہو سکتے. ٹھیک, یہ ہے اب موٹ پوائنٹ. اب مشکلات الیکشن کمیشن کے لیے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں یا پی ٹی آئی کے لیے؟ بس یہ بتا دیں, چھوٹا سا کامنٹ. میرا خیال سے سوال آپ کا ٹھیک ہے, میرے خیال سے سپریم کورٹ بری طرح پھنسی ہے. اچھا, یہ تو مدعی ہے نا, یہ تو اپنی اپنی درخواستیں لے کے گئے ہیں نا, جس نے ایک ہی ایشو کے اوپر فیصلہ کرنا ہے جو دونوں کے لیے قابل قبول ہو, تو آپ دیکھیں پھنسا کون. ٹھیک, حکومت نے تو اپنا پارٹ کر دیا, اس نے کہا جی ہم پارلیمنٹ کے ذریعے لا میکنگ کر رہے ہیں, یہ ہمارا رائٹ ہے, یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے, ہم نے لا میکنگ کر دی ہے, امپلیمنٹ کر رہے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. مزید عطا تارڑ نے بھی اس کی وضاحت کر دی ہے کہ قانون پہلے سے موجود تھا, اس کے ذریعے ہم نے اسے قانونی شکل دی ہے. ہم نے 3 شقوں کی مزید وضاحت کر دی ہے. دیکھیے حکومت کا وزیر اطلاعات جو بھی بیان دے وہ اس کی ایک بس محدود سی اس کی حیثیت ہوتی ہے, لیکن یہ چونکہ لیگل پوائنٹس ہیں لہٰذا اس کے اوپر فیصلہ تو کورٹ میں ہونا ہے. ٹھیک ہے, نیگیٹو اور پازیٹیو کے اوپر میں ابھی کوئی ججمنٹ نہیں دے سکتا, لیکن اٹ از دا سپریم کورٹ وچ ول ڈیسائیڈ وچ وے ول دس. بالکل, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا سپریم کورٹ اس پہ کیا فیصلہ لیتی ہے. یحییٰ السنوار حماس کے نئے سربراہ بن گئے ہیں. اس سے قبل وہ غزہ میں حماس کی سربراہی کر رہے تھے, اور اس بارے میں بخاری صاحب آپ سے جانیں گے, حماس کے بڑے سرکردہ اور بڑے اہم لیڈر ہیں یہ. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یحییٰ السنوار جو ہے فلسطینین کاز کے علمبردار ہیں, اور حماس کے بڑے سرکردہ لیڈروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. ٹاپ رینکنگ جو یعنی لیڈر ہیں حماس کے, ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. اصل میں ہم رونا رو رہے ہیں جو مسلمان ممالک ہیں ان کی بے حسی کا. دیکھیے جہاں جہاں دنیا کے خطے میں مسلمان بلیڈ کر رہے ہیں اس کے پیچھے امریکہ اور زائنسٹ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ آپ کو اس کے لیے کسی شواہد کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ مسلمانوں کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے, اینڈ سو از دا زائنسٹ اینٹی اکراس دا ورلڈ. ٹھیک ہے, میرے خیال سے اس کو چیلنج کرنے کی ضرورت ہے. اس کو چیلنج کرنے کے بے پناہ طریقے ہیں. مثال کے طور پہ ایک حوالہ یہ ہے کہ مسلمان ممالک جن کی افواج بڑی ہیں, جن کی افواج تربیت کے اعتبار سے بہت اعلیٰ ہیں, انہیں چاہیے کہ وہ فلسطینی اسکواڈز قائم کریں اور دنیا بھر سے فلسطین کے نوجوان جو ہیں ان کو اس میں بھرتی کریں, گوریلا وارفیئر کی ان کو ٹریننگ دیں. کوئی ایک میسج تو جائے نا اسرائیل کو کہ گیٹ ریڈی, وی آر کمنگ. کوئی میسج ہی نہیں ہے اس کو, سارے چپ ہیں, بے حیائی, بے شرمی, بے حسی کی نیند سو رہے ہیں. تو کچھ نہ کچھ تو کریں تاکہ امریکن امپیریلزم جو ہے وہ چیلنج ہو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ حسن نصر اللہ صاحب نے بہت امپورٹنٹ بیان دیا ہے, اس کی طرف بھی تھوڑی سی توجہ کرنا بہت ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ جو تاخیر ہو رہی ہے اسرائیل کو سزا دینے میں, یہ سزا کا حصہ ہے. یعنی انب ہوئے بھی ہے پورے کا پورا اسرائیل, لوگ وہاں سے ہجرت کر کے بھاگ رہے ہیں, امریکہ کو مرگی پڑ رہی ہے. آپ نے دیکھا کس طریقے سے کوششیں ہو رہی ہیں کہ جی کشیدگی کم کریں. ان سے کوئی پوچھے بے غیر تو جب آپ وہاں رتھلس کلنگ کر رہے تھے بچوں کی, عورتوں کی, اس وقت تو آپ کو نہیں یہ سوچا کہ یہ جنگ یہ ختم کرانا چاہیے. اب جب تھوڑا سا اسرائیل کے اوپر پریشر بڑھا ہے اور آپ کا خیال ہے, خیال نہیں ہے, یقین ہے انہیں کہ ایران پڑے گا, یقین ہے انہیں کہ لبنان سے حزب اللہ پڑے گی, یقین ہے انہیں کہ یمنی حوثیز جو ہیں وہ پڑیں گے, یقین ہے انہیں کہ سیریا سے ان کو بلیڈ کرایا جائے گا. ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ گولان ہائٹس کے اوپر جو بمباری کی ہے, شیلنگ کی ہے ادھر سے فورسز نے, اسرائیل بکھلا گیا ہے. لبنان کی طرف سے حزب اللہ نے جو بڑا حملہ کیا تھا جس میں 24 کے قریب جہنم واصل ہوئے تھے فوجی جو ہیں اور سویلین اسرائیل کے, بکھلا گیا اسرائیل اس کے اوپر. ابھی جب یہ قوت کے ساتھ 4 بڑے ممالک اس خطے کے, ایران ہے, سیریا ہے, یمن ہے اور لبنان ہے, اگر اس طرف سے چاروں طرف سے
پریشر آئے گا اسرائیل کے اوپر، پھر میں پوچھوں گا۔ بخاری صاحب خوف طاری تو ہے اس ٹائم اسرائیل پر، اب جس طرح سے یحییٰ السنوار حماس کے سربراہ مقرر ہوئے ہیں تو اسرائیل نے کہا ہے کہ یحییٰ السنوار کے لیے اب موت ہے، تھریٹ بھی دے دیے ساتھ ہی۔ دیکھیے گزارش یہ ہے، میں نے جیسا کہا جو بھی سرکردہ لیڈر ہے حماس کا اس کو تھریٹ ہے، اور اس کو تھریٹ صرف اسرائیل کی طرف سے نہیں ہے، اس کو تھریٹ ہر اس ملک کی طرف سے ہے جو اسرائیل کے حواری ہیں، جو اسرائیل جینوسائیڈ کا حصہ ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ کہتے ہیں نا کہ ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ اتنی رuthless کلنگ غزہ میں جو ہوئی ہے، غزہ کی جو ڈسٹرکشن ہوئی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی منطقی انجام نکلنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اتنے لوگوں کو شہید کریں اور پھر چین کی نیند سو کے اپنی زندگی کے مزے لیں۔ نیتن یاہو سے پوچھے کوئی جا کے کہ اب بتائیں کیا حال ہے، اور جس دن ایکشن کی ابتدا ہوئی میں پھر پوچھوں گا ان اسرائیلیوں سے کہ اب آپ بتائیں زندگی کیسی ہے۔ ان کو فیل تو ہونا چاہیے نا جو کچھ وہاں پر مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ گزری ہے، جس تباہ کاری سے وہ دو چار ہوئے ہیں، جس طرح اپنے بچوں کی، اپنی ماؤں کی، بہنوں کی لاشیں انہوں نے صبح شام اٹھائی ہیں، اس کا کوئی منطقی نتیجہ تو اوپر والے کے پاس بھی ہے یا نہیں ہے؟ وہاں وہ کہتے ہیں نا کہ اس کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ تاخیر ہو سکتی ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ قدرت ایکٹ نہ کرے۔ میرے خیال سے اب اسرائیل کے بلیڈ کرنے کی باری ہے۔ اب اگر بر وقت رپلائی نہیں دیا جاتا اسرائیل کو، جس طرح سے اسرائیل نے اب پھر ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے کہ ہم یحییٰ السنوار کے لیے اب ڈیتھ ہے، موت ہے، تو کیا اب ٹارگٹ کرے گا اسرائیل یحییٰ السنوار کو؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اس وقت تو اسرائیل کو اپنی پڑی ہوئی ہے، ابھی تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بڑا آپریشن کرے گا وہ۔ اس وقت تو وہ تمام دنیا کی ڈپلومیسی جو ہے اس کو استعمال کر کے کوشش کریں گے کہ یہ بدلے کا جو لال پرچم لہرائے ہوئے ہے ایران نے، اس سے نجات حاصل ہو۔ اس سے نجات بلا وجہ حاصل نہیں ہوگی۔ آپ نے دیکھا حسن نصراللہ نے کہا کہ جو شمال کے اندر ان کی جو کیمیکل کی فیکٹریز ہیں، جو ان کی تنصیبات ہیں، اس کو اڑانے میں صرف آدھا گھنٹہ لگے گا۔ اور آئی ٹیل یو، حسن نصراللہ کو میں چونکہ فالو کرتا رہا ہوں، میں نے پڑھا ہے ان کے بارے میں بہت، وہ نا لوز ٹاک کرتے ہی نہیں ہیں۔ وٹ ہی سیز ہی مینز اٹ۔ تو میں وثوق سے آپ کو کہتا ہوں کہ اسرائیل کے لوگ بھی اب چین کی نیند نہیں سوئیں گے، جیسا حسن نصراللہ نے کہا، ہم نے بھی کل کہا تھا۔ ٹھیک ہے، اسرائیل کے لوگ بھی اب چین کی نیند یقیناً نہیں سوئیں گے، اور حزب اللہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ جلد از جلد اسرائیل پر حملہ کیا جائے گا۔ ناظرین، پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔